वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा जी, दूसरी नशिस्त का आगाज ताउज़ और तस्मीह से। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह। वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश बिल्लाहि मिनश शैतानिर शैतानिर रजीम। रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अल्लाह ताला इसे खैर दे। तो ये एक तो वीडियो जो है इसको ज़रा कंट्रोल करें, जो भी साथी मतलब कर रहे हैं। बेग साहब को और मैं हम, पहले भी गुजारिश कर देता हूँ। हाँ जी ठीक है, वो कर देते हैं। अभी हो गया 2 रुकू जी, हम ख़त्म कर चुके हैं सूरतुल वाक़िया के। और बताया था कि इसका जो अभी मौजू आ रहा है आगे, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद और आखिरत। अब उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम जो कुरान मजीद है, वो भी अल्लाह की पहचान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सबसे बड़ा मौजज़ा दिया, वो क्या था? कुरान पाक, कुरान मजीद। कुरान कुरान मजीद। पाक। बिल्कुल, ये ज़हन में रखिएगा। और ये इसलिए भी है कि राह हदायत हमारे लिए इतना बड़ा मौजज़ा है कि जब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाज़िल हुआ, तब से लेकर आखिरी दिन तक ये इंशाल्लाह राह हदायत रहना है लोगों के लिए जो इससे हदायत लेना चाहते हैं। आइए पढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो कुरान मजीद के अंदर आएंगी। तो पहले मैं गुजारिश ये करूँगा कि एक आयत आ रही है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इसको देखना है आज जी। जी ठीक। कुरान मजीद भी पढ़ना है और इस आयत को भी देखना है कि मुतहहरून कौन है। ठीक है जी। जी जी। ये ज़हन में रखिएगा कि ये मजहूल सीगा है, मुतहहर, मुतहिर नहीं है। ठीक है। आइए जी, पहला पढ़ते हैं। जी को बात करनी है जी सर, आप जारी रखिए। जी। चलें जी, तो पढ़ते हैं पहले आयत नंबर 75 और 96 तक गालिबन है हमारी इस सूरत की आयात। तो कोशिश ये जी करेंगे कि आधी आज पढ़ लें और आधी कल पढ़ें, और अगर करना चाहते हैं तो सारी भी हो सकती हैं, लेकिन यह है कि हम समझ नहीं पाएंगे कि इसके पीछे चीज़ें क्या हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आधे आज पढ़ लेते हैं, आधे कल पढ़ लेंगे। ठीक है। जी जरूर सर, बिल्कुल ठीक ठीक। हाँ जी। ठीक है। अच्छा जी, ऐसा है कि मुझे अब आप बताएंगे कि कुफार जो थे उनका रवैया या उनकी सोच कुरान मजीद के बारे में क्या थी। डॉक्टर दाऊद साहब से अगर मैं पूछूं, क्या थी? जी वो ये कहते थे कि जी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुद कर लिया है। बिल्कुल ठीक। एक पता ये चला कि उनका ईमान या उनकी सोच ये थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुद बना लिया है। एक और भी हमने पढ़ा था, कुछ लोग उन्होंने, अल्लाह ताला ने कहा कि भाई कोई आदमी है, उससे तो ये चीजें सीख के आ जाते हैं और फिर हमें बता देते हैं। तो उसके बारे में भी आया कि जिस आदमी के बारे में तुम कहते हो वो तो अरबी भी नहीं है, वो तो आजम का आदमी है। पहले पढ़ा था ना हमने। जी ऐसा ही है। जी जी। मतलब कहने का यह है कि उनका एतराज था, और उस एतराज जब कोई आदमी कर रहा हो तो हम एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फला उकसिमु, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम कहते हैं जब किसी का एतराज हो तो हम उस एतराज को अगर बात नहीं करते, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं। नहीं जी, नहीं नहीं, बात ये है। क्या जी, हम
ویسے نہیں کہتے کہ بھئی مثلا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم فلاں ہے، یا پاکستان کا وزیر اعظم اس کا کوئی کردار کے اوپر بات کر لیں گے، تو آپ اگر متفق نہیں ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ، اس کی نفی کریں گے، نہیں بھائی وہ تو اچھا ہے. ایسا ہے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی جی ایسا ہی ہوتا ہے. جی سر. یہی ایکسپریشن جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ہی ایکسپریشن کو ہمارے سامنے پیش کیا اور کہا فلا اقسم. تو فلا کا ترجمہ الگ کریں گے. اقسم مضارع کا صیغہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں جی. تو فلا جی. کا مطلب ہے تو تو نہیں، نہیں. الگ سے جملہ ہے تو نہیں. اقسم میں قسم کھاتا ہوں بھی اب با آ رہا ہے. مواقع نجوم، موقع، موقع کا مطلب ہوتا ہے، واقعہ کا مطلب ہوتا ہے گرنا، اور موقع جس جگہ پہ وہ گرے واقعہ ہو یہ بنے گا. نجم ستارے کو کہتے ہیں، نجوم اس کی جمع ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے طلوع ہوتے ہیں اور ستارے غروب بھی ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا. جی جی. ایک معنی. دوسرا یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں جس کا خاص طور پر آگے ذکر بھی آئے گا. وہ یہ ہے کہ کچھ ستارے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جی آج ستارہ ٹوٹا میں نے دیکھا. جی اس ستارے کو جو ٹوٹتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لمبی لائن بنا کے آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ شہاب. شہابی ثاقب. ہاں شہاب ثاقب ہم اس کو کہتے ہیں، سلگتا ہوا انگارہ چمکدار. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چمکدار ستارہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹکڑا تھا، کوئی اوپر سے آیا اور آ کے رگڑ کھائی اس نے تو چمکنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شیطان جو ہیں ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مارتا ہے اور ہمیں دکھاتا بھی ہے کہ یہ چیز ہوئی. اب یہ چیزیں کہ اپنا ستاروں کا غروب ہونے کی جگہ مواقع ظرف مکان ہے، جگہ کے معنی میں آئے گا. تو اب میں ترجمہ کرتا ہوں یہ چیز میں رکھ کے. فلا تو نہیں، اقسم بمواقع النجوم میں ستاروں کے واقعہ گرنے غروب ہونے کی جگہ کی قسم کھاتا ہوں. جی سمجھا پایا ہوں؟ جی جی بالکل سر سمجھ آ گیا. واقعہ کے معنی بہت سارے ہیں. واقعہ ہونا، واقعہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. یہ سارے معنی مطلب آتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آ جائے گا. آگے پڑھتے ہیں. اب اس کے اندر ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عظیم. میں درمیان میں سے لَوْ تَعْلَمُونَ چھوڑ رہا ہوں عمدن قصدن. اب میں پڑھوں گا کہ کیوں چھوڑ رہا ہوں. لَوْ تَعْلَمُونَ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ درمیان میں وہ جو آ جاتا ہے جملہ معترضہ. جی جملہ معترضہ، لفظ معترضہ. اب یہاں بھی لو تعلمون کا مطلب ہے کاش تم جان لیتے. جی اگر تم جانتے تو وَإِنَّهُ اور بے شک وہ قسم، جی بے شک وہ لقسم یقینی قسم ہے، عظیم بہت بڑی. لو تعلمون کاش تم جانتے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ بے شک وہ یقینی قسم اگر تم جانتے تو وہ بہت بڑی ہے. بہت بڑی
بڑی ہے۔ اب ایک ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ قسم بہت بڑی ہے کاش تم جانتے۔ دوسرا ترجمہ ہم نے کیا اسی ترتیب سے۔ کون سا ترجمہ ہمیں زیادہ سمجھ میں لانے والا ہے؟ قسم عظیم کو ملا کے کریں تب سمجھ آئے گی، یا اللہ تعالیٰ جملہ متحدہ اسی طریقے سے کریں اور کہیں بہت بڑی ہے؟ جی سر یہ دونوں قسم عظیم ملا تم جانتے جی صحیح، قسم جی عظیم چلو جی ٹھیک ہے۔ تو وَإِنَّهُ بے شک وہ لَقَسَمٌ یقینی قسم ہے، لو تعلمون کاش تم جانتے، عظیم بہت بڑی۔ اب قسم کس چیز پر ہے؟ قسم اس چیز پر ہے انہ لقرآن کریم۔ اب اس کے معنی بھی ذرا دیکھنے ہیں۔ ایک ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرآن، قرآن کے معنی کیا کہتے ہیں جی ہم؟ قرآن قرآن۔ زیادہ اصل میں یہ مفعول ہے، قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھی جانے والی، جی پڑھی جانے والی۔ جی دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اب بھی بے شک لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہوا ہے، اور ہم ان کو کہتے ہیں اگر بھئی اب مہجورہ ان کو چھوڑ بھی دیں تو دنیا کے اندر سب سے پڑھی جانے والی کتاب وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید جی تو انہو بے شک وہ، بے شک وہ لقرآن یقینی پڑھی جانے والی کتاب ہے، کریم بہت عزت والی۔ ایک ترجمہ یہ۔ دوسرا ترجمہ کہ بے شک وہ یقینی قرآن ہے، کریم بہت عزت والا۔ اب کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے یا کہاں تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے فی کتاب مکنون۔ اب قرآن کو کتاب کے ساتھ ملائیں تو پڑھی جانے والی وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب آ رہا ہے بے شک وہ قرآن یقینی باعزت ہے، اور دوسرا یہ ہے بے شک یہ باعزت پڑھے جانے والی کتاب ہے، فی کتاب مکنون ایسی کتاب میں، مکنون مفعول مقتول کے وزن پر ہے، اس میں مفعول بنا، مکنون پہلے پڑا ہوا ہے، کیا معنی ہے؟ چھپائی جانے والی، جی جی چھپائی گئی، جی جی فی کتاب مکنون ایک ایسی کتاب میں جو چھپائی گئی ہے۔ یہ ہے لوح محفوظ پر جو کتاب ہے، اب بھی اس وقت بھی تھی، اور اپنے وقت کے لحاظ سے جب جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس وقت یہ تم لے جاؤ کتاب اور جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل کر دو، تو وہ نازل ہو گئی۔ اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کسی انسان کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے جو مکنون اصل میں لوح محفوظ ہے۔ آگے جا کے پڑھیں گے، فی لوح محفوظ بھی پڑھیں گے جی، تو وہ چھپا کر رکھی گئی جی ایک کتاب میں ہے۔ آگے جناب کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر مطہرون پاک کیے گئے۔ اب پاک کیے گئے وہ کون ہیں؟ لوگ، لوگ۔ اب وہ آپ نہیں سنیں نا میری بات، آپ پیچھے بات ہو رہی ہے چھپا کر رکھی ہوئی کتاب میں، لوح محفوظ آیا دوسری جگہ پر، وہاں محفوظ ہے، وہاں جا کے کیا لوگ اس کو مس کریں گے؟ نہیں، وہاں کون مس کرے گا؟ فرشتے، وہاں فرشتے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو یہ آیت ہے اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مطہرون کا مطلب ہے
کیا جی؟ پاک کیے گئے۔ اب پاک کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کن کو پاک کیا؟ وہ فرشتے ہیں۔ کیوں پاک ہم کہا کہ پاک کیے گئے؟ سورہ، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، مجھے تیاری کر کے آنی چاہیے تھی، یفعلون ما یؤمرون آتا ہے فرشتوں کے بارے میں، وہ وہی کام کرتے ہیں ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ان کی چپ، ان کی سوچ، ان کی فکر، اس کے اندر اختیار نہیں ہے، اس کے اندر اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی کریں، یا جو اپنے حکم سے اللہ سبحانہ و، ان کا چپ ہی ایسی بنائی ہے، سوچ ہی ایسی بنائی ہے، ان کا شاکلہ ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، تو لہذا وہ گناہ کرتے ہی نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو لہذا یہ اللہ نے بنایا، تو لہذا وہ کون ہوا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے۔ تو فرشتے ہوئے مطہرون، ترجمہ میں دوبارہ پڑھوں گا، کہوں گا آپ سے کیا مطلب ہے اس کا؟ پاک کیے گئے، پاک کیے گئے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب آگے فرشتے نہیں لکھا ہوا، لیکن جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ فرشتے فرشتے ہی ہو سکتے جی نہیں چھو سکتے، وہ، ہاں جی مگر فرشتے ہو سکتے ہیں، یہ کانٹیکسٹ آپ کو۔ اچھا دوسری میں گزارش یہ کروں گا کہ ایک چیز اپنے ذہن میں سے نکالنی پڑے گی ہمیں، کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کانٹیکسٹ کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں اور اتنی مدت سے آ رہی ہوتی ہیں کہ قرآن مجید کے باہر بھی یہ لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل لکھا ہوتا۔ جی اب میں تھوڑی سی نا بات بڑی کرنے لگا ہوں، اس وجہ سے کہ آپ کا وہ کلیشے یا آپ کا شاکلہ، آپ کی سوچ وہ ممکن ہے اختلاف کرے، تو میں بڑی نا احترام کے ساتھ اختلاف کرنے لگا ہوں۔ جی 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 اور وہ فرمائیں کیا ہے؟ وہ جی یہ ہے احترام کے ساتھ کہ ہم کرتے ہیں کہ بھی وہ جو ایک ہوتا ہے حدث صغیر اور ایک ہوتا ہے حدث کبیر، یہ الفاظ بڑے بڑے مشکل بنا کے نا علماء وہ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حدث صغیر کیا ہے اور حدث کبیر کیا ہے۔ جیسے ابھی بھی میں آپ کی علمیت کے لیے آپ کو یہ الفاظ ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ کیا بڑے بڑے لفظ کہہ دیے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ باوضو انسان نہ ہو، باوضو نہ ہو اور وہ کوئی پیشاب وغیرہ یا رفع حاجت کر دے اور وضو نہ کرے، تو وہ جو رفع حاجت کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حدث صغیر، بس ٹھیک ہے۔ جی جی اور کبیر یہ ہوگا کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ جنبی ہو جائے تو اس کو حدث کبیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چیز کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ، اور ایک قرآن مجید نے جو کچھ کہا وہ، ان دونوں کو ملانا ہے، اور پھر اپنا اگر آئیڈیا وہ بنتا ہے جو آپ کا ہے تو اسی کو رکھنا ہے، ورنہ میں کم از کم یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ اس آئیڈیا کو بھی ملا لیں جو ابھی بنے گا۔ اب چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ نہیں چھو سکتے، ہاں جی ایسے ہی ہے جی۔ جی سر۔ جی اب آپ میں سے آدھے کہیں گے ٹھیک ہے، آدھے کہیں گے نہیں۔ مجھے یہ بتائیں اس وقت بھی ابھی جب ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ میں سے کئی ساتھی ہوں گے جن کا وضو ٹوٹ چکا ہوگا نماز کے بعد، یا کئی کا ہوگا، جی یا کئی کے دماغ کے اندر یہ بات ہوگی کہ بھئی میں وضو کر کے تو پھر یہ کروں۔ بھائیو یہ چیز اپنے ذہن میں سے نکالنی ہے۔ کیوں نکالنی ہے؟ اس کی طرف آتے ہیں ہم بعد میں، پہلے پڑھتے ہیں اسی کو، اس لیے کہ ہمارا کہیں سبق جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے، تو ہم لا یمسو الا المطہرون ہم اس جگہ پہ ختم کر کے تو دوبارہ اس کی طرف آئیں گے اور ایک واقعہ حدیث پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی
فلا ترجمہ کریں تو نہیں جی تو نہیں اقسم میں میں قسم کھاتا ہوں قسم کھاتا میں ہوں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم ستاروں کے گرنے غروب کی ہونے کی جگہوں جگہ کی جی جگہوں جی مواقع ہے نا، موقع ہوتا تو جگہ، مواقع جگہ، ہر ایک کے گرنے کی، غروب ہونے کی، غائب ہونے کی، گرنے کی جگہ الگ الگ ہے۔ تو دوبارہ کریں، فلا تو نہیں نہیں اقسم میں قسم قسم کھاتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی۔ اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم، اور الا المطہرون بھی اسی قسم کے اندر آ رہا ہے بہرحال۔ جی آگے جی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ قسم بے شک وہ لقسم یقیناً یقیناً قسم ایک قسم ہے قسم ہے یقیناً ایک قسم ہے، لو تعلمون کاش تم جانتے اگر ہو تم جانتے کاش تم جانو، یا اگر تم جانو، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ اگر تم اگر تم جانو، ٹھیک ہے، اگر تم جانو یقیناً وہ ایک قسم ہے عظیم، بہت بڑی بہت بڑی۔ کھا کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، اور اللہ تو سب سے بڑا ہے، کیوں جی؟ جی تو لہذا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھائے گا تو پھر تو یہ عظیم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ قسم کھانے کے بعد کہہ رہا ہے انہو بے شک وہ بے شک وہ لقرآن یقیناً جانے والی کتاب جی بے شک وہ پڑھی جانے والی، بے شک وہ پڑھی جانے والی ہے، کریم بہت بڑی والی عزت والی بے شک وہ، اگر آخر سے پیچھے کر لیں، بے شک وہ باعزت پڑھی جانے والی، اب بریکٹ میں کر لیں کتاب ہے، ٹھیک ہے، آگے آگے آ رہا ہے کتاب، تو اگر اس کو نہ کریں تو پھر پتہ چلے گا بے شک وہ باعزت پڑھی جانے والی ہے، فی کتاب مکنون، ترجمہ جی ایک ایسی کتاب میں جو چھپائی گئی چھپا کر رکھی گئی ایک ایسی ایک کتاب ایسی جو کتاب میں جو کہ چھپا کر رکھی گئی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی، یہاں تک کریں جی۔ پروفیسر صاحب جی فلا اقسم تو میں نہیں قسم کھاتا، یعنی فلا تو نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بے مواقع النجوم ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لقسم ایک بہت بڑی ایک قسم ہے، لو تعلمون اگر تم جان لو، عظیم ایک بہت بڑی، انہو بے شک وہ لقرآن یقیناً ایک قرآن ہے، کریم جو عالی رتبہ ہے، فی کتاب جو کتاب میں ہے یعنی لوح محفوظ میں ہے، مکنون جسے چھپا کر رکھا گیا ہے یعنی محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ محفوظ کتاب میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ الفاظ میں کہوں گا کہ وہ کر لیں، آپ کا ترجمہ ٹھیک ہے بالکل، لیکن وہ ساتھی اور کریں گے تو انہوں نے سننا ہے، پھر وہ ممکن ہے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، معذرت کے ساتھ۔ لا یمسہ الا المطہرون، ترجمہ اس کا کریں پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اسے نہیں اسے چھوتے نہیں چھو سکتا اسے نہیں چھوتے مگر پاک کیے گئے مگر پاک کیے گئے، پاک کیے ہوئے، بلکہ جی پاک کیے گئے، آگے بریکٹ میں فرشتے پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، پاک کیے گئے۔ اب یہ کتاب میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ اس کتاب کی بات ہے جو لوح محفوظ پر ہے، اور اسی مناسبت سے کہا کہ اس کو فرشتوں کے علاوہ یا پاک ہستیوں کے علاوہ جو کہ اللہ کے ہاں فرشتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چھوتا بھی نہیں، کہ جائے کہ تم کفار مشرکین اس پر اعتراض کرو کہ یہ نعوذ باللہ
کسی شیطان کی بات ہے، کسی جن کی بات ہے، کسی انسان کی بات ہے، تو یہ تو ہے ہی بالا چیز جن کو پاک کیا گیا ہے جی، وہی اس کو چھوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی چھوتا نہیں نہیں ہے۔ اب یہ بھی اسی قسم کا حصہ ہے، تنزیل من رب العالمین جی، تنزیل یہ نازل کی گئی ہے، نازل نازل کی گئی ہے نازل کیے من رب العالمین، تمام جہانوں کے تمام رب جہانوں کی رب کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب اتنی بڑی کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جی نیچے ہی رکھیں ذرا، جس کی قسم کھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، اور اسے فرشتوں کے علاوہ یا پاک ہستیوں کے علاوہ جو اللہ کے پاس ہیں کوئی نہیں چھوتا، اور یہ کسی انسان کی مخلوق کی بات نہیں بلکہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اب جو اتنی بڑی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا آفا کیا بہذا الحدیثی، کیا تم اس بات کا، حدیث بات، اللہ کا کلام جو ہے اس کو حدیث کہا جی، کیا تم اس بات کا انتم تم مدہنون انکار کرنے والے ہو، مدہنون، کیا تم اس بات کا انکار کرنے والے انکار کرنے والے ہو جی، لفظ نیا کون سا ہوا؟ مدہنون، ایک انکار کرنے والا، دوسرا دہن کا مطلب ہوتا ہے معمولی سمجھنا، تیسرے معنی ہے اس کے اس کی طرف توجہ نہ دینا، مدہن، تم اس کی طرف توجہ نہ دینے والے ہو۔ اب کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ تم بے توجہی کرنے والے ہو، تم انکار کرنے والے ہو، تم معمولی سمجھنے والے ہو، کون سا کرنا ہے میرے خیال ترجمہ؟ میں معمولی سمجھنے والے جو ہے وہ کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ کیا تم جی اس واقعی بات ساتھی، کو معمولی سمجھنے والے ہو؟ جی ٹھیک ہے۔ جی انکار کیا کرنے والے تم اس اس بات کا کیا انکار تم کرنے اس بات کو، بات بریکٹ میں کر لیں، قرآن کو معمولی سمجھنے والے ہو؟ یہاں تک ہم نے کیا، چلیں آگے بھی کر لیتے ہیں تکذبون تک۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ انکم تکذبون، اب رزق کے معنی آج نئے آ رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ بھی آہستہ آہستہ رزق کا مطلب دینا بھی ہوتا ہے، ایسے ہے نا، رزق کا مطلب رزق بھی ہوتا ہے، تو رزق کا کم کا مطلب ہوتا ہے حصہ۔ رزق کا معنی کیا ہوا؟ ایک اور بھی کیا ہے؟ حصہ حصہ، جس کے بدلے میں تمہیں جزا سزا ملنی ہے، وہ رزق بنے گا۔ وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، رِزْقَكُمْ اپنا حصہ۔ اب کیا کہ وہ حصہ کیسے بناتے ہو؟ انکم، کہ بے شک تم، تکذبون، جھٹلاتے ہو، کہ تم جھٹلاتے ہو۔ کہ تم تو اس کو تکذیب مطلب بنا کہ تم اسے جھٹلاتے ہو، یہ جناب آیا ہے اس کے معنی۔ تو اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر لا یمسہ کی طرف آتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین کا ترجمہ کریں۔ نازل کی گئی ہے نازل کی گئی ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ جہانوں کے رب کی طرف سے، جی وہ نازل کی گئی ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ فا کو تاکید کے لیے کر لیں تو پہلے آ گیا ہے۔ افا بہذا الحدیث، تو کیا تم اس بات کتاب کا انتم مدہنون، کو معمولی سمجھنے والے تم معمولی سمجھنے والے ہو جی، وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو اپنا حصہ اور تم بناتے بناتے ہو، رزقکم
अपना अपना हिस्सा अपना हिस्सा अपना हिस्सा क्या अपना हिस्सा किसके में के अंदर क़यामत के अंदर जो मिलेगा, यहाँ आया वो हिस्सा कैसे कि तुम्हारे ऊपर तो अजाब आएगा, अन्नकुम तुकज़्ज़िबून के बेशक तुम झुठलाते हो, जुटलाते हैं लाते हैं। अन्नकुम तुकज़्ज़िबून कि बेशक तुम उसे जुटलाते हो। बेशक तुम जुटलाते हो। ठीक हो गया जी। अब आते हैं उसकी तरफ, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून। अब मैं इसको जरा जल्दी जल्दी बताऊंगा, एक हदीस बताऊंगा। मैंने बताया कि भाई आम क्या है रुझान, आम रुझान ये है कि औरत अगर हाइजा हो, इंसान अगर जंबी हो, इंसान उससे भी चीज बगैर वजू के हो, तो वो इस किताब को छू नहीं सकता। और दलील ये दी जाती है, पहली चीज तो पहली मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि जो उसका सियाको सिबाक है उसके अंदर आपको मुतहहारून कौन लगता है, इंसान लगते हैं या फरिश्ते लगते हैं? बिल्कुल ठीक। अब ये मैं आप खुद कह रहे हैं। अब मैं हदीस आपको बताता हूं कि इंसान बावजू हो बेवजू हो, तो मैं एक हदीस आपके सामने रख रहा हूं, वक्त हमारा कम होगा। वो बताते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि एक दफा मैं मदीना के अंदर, मदीना के रास्ते पर था, तो मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। अब ये हदीस नंबर क्या है? बुखारी के अंदर 285 है, मुस्लिम के अंदर 298 है जी, और 299 भी है जो हाइजा के बारे में आएगी। तो मैं 285 की बात कर रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के रास्ते पर चल रहे थे, तो आपने मेरा हाथ पकड़ा और मैं उनके साथ चलता रहा यहां तक कि आप बैठ गए, और मैं उस वक्त जंबी हालत में था। तो मैं वहां से लफ्ज, मतलब जो लफ्ज आता है ना, वो ये होता है कि किसी को पता ना चले और वहां से चला जाना, जैसे कहते हैं भाई खिसक गया अपनी जुबान में जी जी, जी सही अपनी जुबान में। अल्लाह ताला मुझे माफ करे, वो सहाबी हैं बहुत बड़े हम, लेकिन ये है कि मेरे सामने कोई लफ्ज और आ नहीं रहा और तर्जमा यही हुआ है एक जगह पर। अब मैंने गुस्ल किया और फिर आपके पास आया, मैंने गुस्ल गुस्ल किया गुस्ल किया और दोबारा और फिर आपके पास आया। अब ये हदीस यहाँ पे आके लोग खत्म कर देते हैं। अगर हदीस आगे चलती है, आपने पूछा ऐना कुंता या अबा हर, या अबू हुरैरा तुम कहाँ थे? तो हजरत अबू हुरैरा बताते हैं कि मैंने उन्हें अपनी हकीकत बताई। हकीकत क्या थी कि मैं जंबी था, तो आपने एक लफ्ज कहा, और ये लफ्ज आपने भी याद रखना है, मैंने भी याद रखना है। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह या अबा हर्री, ये अबू हुरैरा का मुखफ़फ़ है, ए अबू हुरैरा अल्लाह सबसे पाक है। और लफ्ज क्या कहा? इन्नल मुमिनु ला यंजस, ला यंजस, नजस से निकला है, नजस नापाक। मोमिन नापाक नहीं होता, नहीं रख जिसने कलमा पढ़ लिया हुआ है वो नापाक नहीं होता। वो वजू से हो तब भी पाक है, बगैर वजू के हो तब भी पाक है। नापाक कौन है? ये अब मैं हदीस यहाँ खत्म हो जाती है जी। अब यहाँ पता है मोमिन, तो इसका उलट कर लें, नजस कौन हुआ? काफिर। काफिर, बिल्कुल नजस काफिर, बिल्कुल वो उसको तो है पाक ही होना नजस। पड़ेगा वो। और मोमिन वजू करे ना करे वो पाक है। आगे जो हदीसें बाकायदा और भी चीजें आती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा, आपको पता है कि उनका कमरा जो था वो बिल्कुल साथ था, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे चटाई पकड़ाओ। तो उस वक़्त हज़रत अम्मा वालिदा जो थी वो हैज़ की हालत में थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हाइज़ा हूँ। तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया इन हैज़ु का ला याती बियदक, कि तेरा हैज़ तेरे हाथ में तो नहीं आया। उन्होंने वो चटाई पकड़ाई। इस तरीके से कपड़े की हदीस भी है जो
299 میں اگلی چیزیں آتی ہیں، یہ چیزیں آئیں۔ جی اب سنیں ایک چیز، اب حدیث کون سی؟ جی بیٹا جی پلیز سر، وقت کم ہے۔ آپ کنٹینیو کیجیے سر۔ جی جی حدیث جو ہے نا اس کے بارے میں ایک دی جاتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا یمس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا، عمر بن حزم کو حوالے کیا اور ان کو کہا کہ لا یمس القرآن الا الطاہر، کہ وہاں جہاں تم لے جا رہے ہو اس قرآن کو کوئی قرآن کو مس نہ کرے مگر پاک۔ یہ حدیث ہے جو دی جاتی ہے کس کے مقابلے میں؟ جو قرآن مجید کے لا یمسہ الا المطہرون حدیث ساتھ یہ کوٹ کی جاتی ہے۔ یہاں جو بہت زیادہ مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی مسلمان اس کو ٹچ کریں گے، جو مشرک اور کافر ہیں وہ ٹچ نہیں کریں گے۔ جی 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 اور جلدی جلدی میں سننے وقت کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان لائے اور ان کو راستے کے اندر ایک آدمی نے پکڑ لیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو ایمان قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی اور بہن اس کی خبر لو، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اندر پڑھ رہے تھے، بہن اور بھائی قرآن مجید پڑھ رہے تھے، ایسا ہی ہے؟ جی 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 کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے مارا پیٹا اور بعد میں ترس آیا تو کہا کہ بھئی وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں، میں جلدی میں اب بتا رہا ہوں۔ تو جو ان کی بہن تھی انہوں نے کیا کہا تھا حضرت عمر کو یاد ہے کسی کو؟ نہا کے آؤ، ناپاک جاؤ کیا ہو۔ پہلے آپ نہائیں اور پھر اس کو لائیں، اور وہ اس وقت باقاعدہ مطلب کس حالت میں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ میں بہت احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کفر کیا اوپر کی حالت میں کفر کی حالت میں۔ کفر کی حالت میں، اسلام قبول کرنا چاہتے تھے بعد میں۔ وہاں یہ ہوا کہ بھئی تم پہلے پاک ہو اور پھر قرآن مجید کو، ویسے یہ ہے کہ وہاں بھی سنایا گیا ہے، یہ چیزیں جو ہے نا سنائی گئی ہیں، سورہ مس نہیں کیا انہوں نے۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے میں آپ کے اوپر کو تھونپنا نہیں چاہتا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو باوضو اگر نہیں ہوں گے تو ٹچ کر لیتے ہیں، تو کہیں ذہن میں یہ آ جائے کہ بھئی میں تو پہلے وضو کروں، پہلے وضو کے لیے پانی کوئی نہ ہو اور آپ قرآن مجید نہ پڑھیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اس کا مطلب جو لیا بہت سارے کے علماء نے وہ یہی لیا کہ جو مشرک اور کافر ہیں وہ اس کو ٹچ نہیں کریں گے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ سبحان اللہ یا ابو ہریرہ ان المومنین لا ینجس، کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ وقت اب کم ہے، اب آپ کیسر بھائی ذرا جلدی۔ جی فلا تو نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی، وَإِنَّهُ جگہوں کی، لَقَسَمٌ، جگہوں کی، جی میں نے جگہوں کی ہی کہا ہے سر۔ جی فلا اقسم سوری وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور بے شک وہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانتے ہو، یا کاش تم جان لو کہ بے شک وہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک وہ یقیناً ایک بہت پڑھی جانے والی باعزت کتاب ہے، فی کتاب مکنون، ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی گئی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے مگر پاک کیے ہوئے، بریکٹ میں فرشتے۔ تنزیل من رب العالمین، جو نازل کی گئی ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا بھلا اس بات کو تم معمولی سمجھنے والے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم اپنا حصہ بناتے ہو، أَنَّكُمْ